इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मेरी वालिदा मोहतरमा वफात पा गई। किसी की भी वफात इंसान को जहाँ दुखी करती है, उसकी जुदाई इंसान के लिए तकलीफ देह होती है, उस इंसान के जाने की कभी शदीद महसूस होती है, वहाँ अपनी मौत का भी ख्याल शिद्दत से आता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान अपनी मौत को याद किए बगैर रह ही नहीं सकता। हम कितने भी इस बात से गाफिल हो, कितना भी भूले रहें, लेकिन बहरहाल हमने एक दिन इस दुनिया से जाना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जान को मौत का मजा चखना है। और ये भी याद रखिए कि हर एक के जाने का वक्त मुकर्रर है। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। और जब किसी का मुकर्रर वक्त आ जाता है तो फिर अल्लाह उसे हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे बखूबी जानता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वालिदा मोहतरमा जो थी वो कई सालों से मुसलसल यहाँ एक हम्बल तालिब इल्म और इल्म के मोहब्बत करने वाले इंसान की तरह तकरीबन रोजाना आती थी, सिवाय किसी सफर की वजह से या शदीद बीमारी की वजह से। छोटी मोटी तकलीफ और छोटी मोटी दुख दर्द तो उन्होंने कभी उसकी परवाह ही नहीं की थी। बुढ़ापा बजाते खुद एक बीमारी बन जाता है इंसान के लिए, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को महसूस नहीं किया और अपने इल्म का सफर जारी रखा। बुध के दिन वो यहाँ तशरीफ लाई है और हस्बे मामूल उन्होंने अपनी क्लासेस अटेंड की हैं और हस्बे मामूल वो यहाँ से वापस गई हैं। और शाम तक, रात तक वो बिल्कुल ठीक थी। रात कुछ थोड़ी बहुत तबीयत ऊपर नीचे हुई है, लेकिन वो तो एक बुजुर्ग इंसान का मामूल होता है। और सुबह के वक्त उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई और माशाल्लाह जैसे आप जानते हैं तहज्जुद गुजार भी थी और इशराक की नमाज की भी बहुत ज्यादा पाबंदी करती थी। तो उनकी पोतियां जो थी वो स्कूल जा रही थी तो उनको कहती है जल्दी जाओ, तुम लोग देर कर रहे हो। और छोटी वाली पोती को उन्होंने अपने बैग से टॉफी निकाल के दी और उसके बाद उनके पेट में शदीद दर्द उठा और बेसिकली वो हार्ट अटैक था, अरोटा डायसेक्शन थी, जिसमें होता है कि शारक जो होती है दिल से निकलने वाली जो मेन ड्रग है, जो हमारे बाकी सारे जिस्म को भी फिर उसके आगे शाखें होकर खून सप्लाई करती है, तो वो ऊपर ब्रेन को भी जाती है, नीचे किडनीज तक भी जाती है। तो वो सारी एक तरह से उसमें टीयर्स आगे फट गई और ये इतना शदीद पेन होता है, इतना शदीद कि इससे सरवाइव करना उसका मुश्किल होता है। तो वो वुज़ू में थी, उसी वक्त उन्होंने नमाज शुरू कर दी कि अगर मैंने जाना ही है तो मैं नमाज की हालत में जाऊं। तो बहरहाल नमाज पढ़ते हुए वो गिरी हैं और उनके मुंह पे भी चोट आई और फिर बेहोश हो गई और फिर उसके बाद कल उनकी डेथ हो गई। और ये 3-4 दिन पिछले जो थे हॉस्पिटल में मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे उनके पास रहे। और मैं एक ही बात पर गौर कर रही थी कि बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही थी, वो अपनी रूटीन के काम कर रही थी, आ रही थी, जा रही थी, और ये सिर्फ मौत का बहाना था ना, मौत का वक्त लिखा था, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, और उसमें भी जो घंटा, जो मिनट, जो सेकंड लिखे हुए थे उसी पर ही मौत का फरिश्ता आया और वो दुनिया से रुखसत हो गई। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। इस तकलीफ में, यानी कि इस अटैक के बाद, स्ट्रोक के बाद मुसलसल शदीद तकलीफ में थी और बीच बीच में गुनूदगी आ जाती थी, लेकिन यह है कि जब भी होश आता था और खुसूसन नमाजों के औकात में, हैरत की बात है, जैसे तहज्जुद के वक्त तो रिस्पॉन्ड करने लगती थी, हाथ उठाने लगती, नमाजों के इशारे करने लगती। और फिर ये कि एक दिन पहले शाम के वक्त हाथ उठाया इस तरह, यानी पूरी तरह होश में नहीं थे, लेकिन हो सकता है होश में होती हो, तो ऐसे हमें गले मिली, यानी हम सब आगे आगे हुए, गले मिली, सर पे हाथ फेरा, वही हस्बे मामूल जो बहुत ही मोहब्बत करने वाली और हर एक का एहसास करने वाली। तो ऐसे दिल में थोड़ा सा ख्याल है कि शायद ये रुखसती की मुलाकात कर रही है या अल्लाह आलम, क्योंकि इंसान गैब का इल्म तो नहीं जानता कि कौन सी चीज किस लिए हो रही है, लेकिन इंसान अंदाजे और क़यासे ही करता है। बहरहाल इन 3-4 दिनों की जो तकलीफ थी वो देखी नहीं जा रही थी। तो याद रखिए, मौत की अपनी सख्तियां होती हैं, इन बीमारियों की अपनी तकलीफें होती हैं, और किसी की भी तकलीफ को देखकर इंसान ये ना सोचे कि वो इंसान शायद उसने कोई बहुत गुनाह किए हैं। इस वजह से हज़रत अनस कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की शिद्दत महसूस की तो फातिमा रजी अल्लाह अन्हा कहने लगी, हाय तकलीफ,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے. یعنی ہم سب کو اس موت کے مرحلے سے گزرنا ہے. اس لیے ہم کچھ بھی کریں, کتنا بھی بھاگیں, کتنا بھی کسی چیز کو اگنور کریں, کتنا بھی موت کو بھلائیں, لیکن وہ تو سامنے کھڑی ہے, وہ تو چلتی ہوئی آ رہی ہے, اسے تو آپ پکڑنا ہے ایک دن جو وقت آ جائے گا, چاہے ہماری کیسی بھی مصروفیات ہوں اور کیسی بھی ہماری مشغولیات ہوں. ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی, پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے کام بتلا دے گا. یعنی جب ہم اللہ کے پاس واپس جائیں گے تو کیا بتایا جائے گا, یہ تمہارا نام اعمال, یہ تم کر کے آئے ہو. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا لے کے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے, تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کسی کی وفات کی خبر سن کر, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے, اور وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی, اس سے آگے کا کوئی سفر نہیں. وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی, اور وہاں ایسے جسم ہوں گے کہ جو مرنے والے نہیں ہوں گے, جن پر فنا نہیں ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ موت کی سختی ایک اٹل حقیقت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی, یہ حق کے ساتھ آ گئی, یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا. یعنی انسان اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا اور وہ سامنے آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے پاس ایک بڑا پانی کا پیالہ تھا جس میں آپ اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس ہاتھ کو چہرے پر ملتے تھے اور فرماتے لا الہ الا اللہ, بلا شبہ موت میں تکلیف ہوتی ہے. پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرماتے پھر رفیق الاعلی, یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی کی ہڈی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے نس جگہ. جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی ہے اس کے بعد میں نے موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بہت پیارے تھے, محبوب تھے, ان پر بھی تکلیف گزری. تو پھر ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں کریں, کتنی فریادیں کریں اور کتنی اس کی تیاری کریں. لیکن مومن کی موت جو ہوتی ہے وہ دوسری موتوں سے مختلف ہوتی ہے. اسے مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے. سورۃ النحل میں آتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں, فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو, جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. اسی طرح یہ پکار آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ چل, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی, بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اور خصوصاً اگر انسان بہت نیک ہو تو اس کی رخصتی کا وقت ایسا ہوتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. بس اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت, عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے. لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام ہو کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے. یعنی اس کو بھی فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں. ابھی کی وفات کے وقت زکیہ پاس تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب امی کی وفات ہوئی تو میں اور میری بیٹی ساتھ ہی بیٹھی, سعودیہ سے آئی تھی نانی ماں کو ملنے کے لیے. ہم دونوں پاس تھے اور ڈاکٹر شاہین مفتی بھی جو شفا ہاسپٹل میں ہوتی ہیں, ان کی امی سے بہت محبت تھی تو ان کا ہاتھ امی کے ہاتھ میں تھا. اور امی اٹھی ہیں, حالانکہ ان کو نیند کے لیے انجیکشن لگاتے تھے تاکہ ان کی تکلیف میں کمی ہو سکے.
لیکن ان کی جب آنکھ کھلی ہے تو میں نے پوچھا آپ پانی پیئیں گی؟ کہتے ہیں ہاں. پھر میں نے ان کو پانی پلایا، تھوڑا سا سرنج میں ڈال کے پانی دیا گیا کیونکہ منہ بہت ڈرائی ہو چکا تھا، آکسیجن لگی ہوئی تھی. اور پانی پینے کے بعد میں نے پوچھا آپ ذکر کر رہی ہیں؟ یاد دہانی کراتے رہتے تھے تاکہ ذکر ہوتا رہے. تو کہتے ہیں اشارے سے ہاں. پھر میں نے کہا چلیں تھوڑا سا اونچی آواز سے کوشش کریں کلمہ پڑھنے کی. تو میں نے ان کو کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ، 2-3 دفعہ ان کو کہلوایا. کلمہ کہہ کے وہ پھر آکسیجن ماسک لگانے لگے تو لگا دیا انہوں نے ماسک. امی ابھی 1 لمحہ گزرا ہے بس، تو ایسے رائٹ سائڈ سے ہم نے ان کو لیفٹ سائڈ پہ کروٹ دلائی ہوئی تھی تاکہ وہ تھوڑا ریسٹ کر لیں. تو ایک دم سے رائٹ پہ جیسے کوئی آتا ہے تو دیکھتے ہیں نا، پوری آنکھیں کھول کے، تو ایک دم سے رائٹ سائڈ پہ دیکھا اور اس طرح کیا اور امی نہیں تھی. 1 لمحے میں ان کی جان نکلی ہے. پھر میں نے ان کی آنکھیں بند کر دی اور ہم لوگ ذرا اور مزید کلمہ پڑھنا شروع ہوئے، ساتھ میں سورہ یاسین شروع کر لی کیونکہ امی بہت زیادہ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی. تو سورہ یاسین ان کو سنانے لگ گئے کیونکہ ابھی پتہ چل رہا تھا کہ ہارٹ بیٹ ہے، ابھی بی پی ڈاؤن جا رہا ہے، سب ڈیجٹس آ رہے تھے اوپر. تو جب تک سورہ یاسین چلتی رہی ان کی ہارٹ بیٹ چلتی رہی، اور جیسے ہی سورہ یاسین ختم ہوئی تو ان کا دل بند ہو گیا. پھر وہ ماسک وغیرہ اتارا، وہ جو بھی پنیں وغیرہ لگی ہوئی تھی اتاری. لیکن ہم پھر اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا اور دعائیں، اذکار، کلمہ، مطلب جو بھی ہو سکا ہم جو وہاں کھڑے تھے ہم لوگوں نے پڑھے رکھا. برائے ابن عازب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. سبحان اللہ. مومن کے پاس کیسے فرشتے آتے ہیں؟ روشن چہروں والے. ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن اور جنت کی حنوط میں سے حنوط ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے. یعنی پہلے کی تکلیفیں تو گزر چکی لیکن روح بہت آسانی سے نکلتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور روح ایک دم باہر. پھر ملک الموت اس روح کو پکڑ لیتے ہیں. جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوط مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روح زمین پر پائی گئی ہو. پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. ایک شخص ہمارے بیچ میں ہوتا ہے، پھر کس طرح اس کی روح چلی جاتی. تو جب وہ فوت ہو گئی تو جو ہی مجھے پتا چلا تو میرے ذہن میں پہلی بات یہی آ رہی تھی کہ اس وقت پتہ نہیں روح کون سی منزل پر ہوگی، کہاں تک پہنچ چکی ہوگی. آسمان کا سفر. برائے ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے، ما ھذا الروح الطیب، یہ کتنی پاکیزہ روح ہے، یہ کس کی روح ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایمان کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہوئے بسر کرتے ہیں، تو روح نکلتی کیسے ہے، اور پھر کس طرح اس کو اچھے کفن میں لپیٹ کر، اور کتنے اچھے فرشتے آتے ہیں اور پھر کس طرح لے کے جاتے ہیں، اور راستے میں بھی جہاں سے گزرتی ہے فرشتوں کے گروہ جو ہے وہ پوچھتے ہیں یہ کون پاکیزہ روح ہے. لفظ پہ غور کیجئے، ما ھذا الروح الطیب. وہ جواب میں کہتے ہیں فلاں بن فلاں، یہ فلاں کی روح ہے. اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے، اور اس طرح اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. یہ بات میں اس لیے دہرا رہی ہوں کہ جب موت قریب سے ہو کے گزرتی ہے تو اس کے ساتھ ہم امیجن بہتر کر سکتے ہیں کہ روح اور انسان کہاں کہاں تک جا رہا ہے. آسمان والے نیک روح کو مسلسل مرحبا کہتے رہتے ہیں، اس کے لیے وہاں ویلکم ہوتا رہتا ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں، پھر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟
کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے، وہ کہتے ہیں مرحبا بالنفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب ادخلی حمیدتا وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. مرحبا پاک نفس کو جو پاک بدن میں تھی، داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف، اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے، اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں. یہ ہے وہ جملہ جو ہم سب سننا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہیں. برابر اس سے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ عز و جل ہے، اوپر تک چلی جاتی ہے، اعلیٰ علیین تک. اور خصوص شہداء کی روحیں تو پھر وہ عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں اس میں رکھی جاتی ہے. کتنا خوبصورت ہے یہ سفر، اتنا دور کا سفر، لیکن اگر انسان پاکیزہ زندگی گزارے. اور پھر خاص طور پر یہاں پاکیزہ جسم کی بات کی گئی، طہارت کا اہتمام، صفائی کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام. ایک مسلمان جو دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے پاکیزگی کا کتنا اہتمام کرنا ہوتا ہے. صحیح طور پر استنجا کرے، صحیح طور پر اپنے جسم کو صاف رکھے، وضو صحیح طور پر کرے، نہانے کی ضرورت ہو تو صحیح طور پر نہائے. امی جان کے بارے میں بھی میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ انہیں اپنی پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب 12 بہن بھائی تھے ماشاءاللہ. آج آپ دیکھیں کسی عورت کے 2 بچے بھی ہوتے تو اٹھا اٹھا کے پھینکتی کہ ہم سے نہیں پالے جاتے. اور اب تو ہم بہت مصروف ہو گئے، نماز روزہ قرآن سب کچھ بھول جاتا ہے. لیکن ہم نے نہیں ان کو کبھی دیکھا کہ کبھی قرآن کا ناغہ کیا یا کبھی نماز چھوڑی ہو. اور اگر بچے پیشاب کرتے تھے تو بار بار ہم دیکھتے تھے کہ وہ واش روم جاتی اور جا کر اپنی ٹانگیں دھو رہی ہیں اور جسم دھو رہی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں پیمپرز کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی فیسلٹیز ہوتی تھی. اور جس عورت کے 12 بچے ہوں، بلکہ 13 ہوئے تھے، ایک فوت ہو گیا، تو آپ سوچئے کہ وہ کتنے فریکوینٹلی ایک کے بعد ایک چھوٹا بچہ ہی، چھوٹے بچے کے بغیر گود خالی نہیں ایک طرح سے کہ جو اس ایج کو ہو، لیکن انتہا درجے کی پاکیزگی کا خیال رکھتی تھی. پھر روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جاتا ہے. براء ابن عازب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح کو 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے ہی پیدا کیا، اسی پہ لوٹاؤں گا، اسی سے دوبارہ نکالوں گا. چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے. مومن میت جلد قبر کی طرف جانے کی خواہش رکھتی ہے، اس لیے جنازوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، وہ منہ دیکھ لے، وہ منہ دیکھ لے. ٹھیک ہے، ایک حد تک سب کا خیال کرنا چاہیے، لیکن اب لوگوں کی خاطر میت کو تو اپنے اصل مقام تک پہنچنے سے نہیں روکنا چاہیے. اسی لیے کل تقریباً 11:30 پونے 12 کے بیچ میں ڈیتھ ہوئی اور 2:45 بجے نہلا کر ان کو بالکل تیار کر کے رکھ دیا گیا تھا. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ دیکھا بھی، اور الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد جنازہ پڑھ کر ان کو دفنا دیا گیا. تو کوشش یہی تھی کہ ہر چیز سنت کے مطابق ہو اور جلد اپنی منزل تک پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، اس وقت اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو. جب وہ دفنا دیا جاتا ہے تو باہر والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، کیونکہ روح اب کہاں ہے؟ جسم میں آ گئی ہے. اب جسم میں روح آ جائے واپس تو آپ سوچیے انسان اپنے ماحول سے ایک طرح سے جاگ اٹھتا ہے نا کہ میں یہ کہاں ہوں. تو وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب انسان منو مٹی نیچے اپنے آپ کو پھر محسوس کرے کہ میں کہاں ہوں، اور پھر اس کے کانوں میں آواز بھی آ رہی ہو کہ سب چھوڑ کے مجھے جا رہے ہیں. اس لیے عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ادھر جنازہ اٹھا، ادھر ہم باتوں میں مصروف ہو گئے، آپس کی میل ملاقات میں ہم اس کو ایک سوشل گیدرنگ بنا لیتے ہیں، اور دیر کے بعد رشتہ دار ملے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ملنا ہے، ابھی ٹھہر کے تھوڑی دیر کے بعد بہت باتیں کر لیں، لیکن اس وقت تھوڑا سا وقار اور سکینت میں وقت گزارے. اپنی پڑ گئی ہم کو، ہم میت کے بارے میں تو کچھ سوچیں اور ان کے لیے تو کچھ دعائیں کریں. تو ایسے موقع پر اگر ہمیں واقعی جانے والے سے محبت اور پیار ہو تو ہم اپنی خواہش چھوڑ کر پہلے اس کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پر جو قبرستان میں موجود ہوں وہ دفناتے ہی نہ وہاں سے چلے جائیں، بلکہ تھوڑا سا رکیں. پھر قبر کے 3 سوالوں کی باری آتی ہے. حدیث میں آتا ہے قبر میں دفن کرنے کے بعد میت کو کہا جاتا ہے کہ اب اٹھ کر بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ جاتا ہے. اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے گویا وہ غروب ہونے کے قریب ہے، یعنی عصر کا وقت جا رہا ہو. تو اس کو کہا جاتا ہے تم بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تم سے پہلے تھا،
اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں. یہ کون کہے گا کہ میں نماز پڑھ لوں؟ جو دنیا میں کہتا ہے کہ چھوڑو، میں اپنے کام چھوڑوں، اور لوگوں کو بھی ایکسکیوز کر کے اٹھ جاتا ہے اور اپنی نماز کی فکر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یقیناً تم ایسا کرو گے، پہلے ہمیں اس بارے میں خبر دو جس کے بارے میں ہم تجھ سے پوچھ رہے ہیں. براء بن عازب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے. ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس سے زمین کورید رہے تھے. آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب کی امان مانگو. یعنی اس وقت لحد تیار نہیں ہوئی تھی اور آپ یہ دعا سکھا رہے تھے. آپ نے 2 یا 3 بار یہ فرمایا اور فرمایا جب لوگ واپس جاتے تو میت قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلاں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے. یہ ہے اصل ٹیسٹ، یہ ہے اصل امتحان. اور پھر جب وہ کہتا ہے دینی الاسلام اور پھر ہوا رسول اللہ اور ربی اللہ، تو پھر وہ پوچھتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. تو خوش قسمت ہے آپ جو اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کی کتاب نہیں پڑھی تو کیا پتا اس میں کیا لکھا ہے، کیا کہتی ہے یہ، اور پھر وہاں کے ٹیسٹ میں کیا جواب دیں گے. پھر کیا ہوتا ہے، ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے تحقیق میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو. اللہ کرے کہ ہماری والدہ کے لیے ایسا ہی ہوا ہو. فرمایا جنت کی طرف سے وہاں کی ہوائیں، راحتیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، اور اس کی قبر کو نگاہ کی وسعت کی حد تک، یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے قبر وسیع معلوم ہونے لگتی ہے، اس کو وسیع کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو جواب نہ دے پائے اور جو کافر اور منافق ہے وہ جواب نہیں دے پاتا تو پھر اس پہ اندھا گنگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس بھاری گرز ہوتا ہے. اس پہ اس طرح مارتا ہے کہ اگر پہاڑ پہ بھی مارا جائے تو مٹی مٹی ہو جائے. پھر قبر میں نیک اعمال مومن کی حفاظت کرتے. یہ جو قبر کا بیان ہے اور قبر کی بات ہے، مجھے اپنے بچپن کی سب سے پہلی تعلیم جو اپنی والدہ سے ملی تھی، مجھے وہ منظر آج تک نہیں بھولا. پہلے زمانے میں نیچے بیٹھ کے پکانے والے مٹی کے تیل کے چولہے ہوتے تھے، تو امی بیٹھ کے اس پہ کھانا پکا رہی تھی اور میں پاس بیٹھی تھی. ان کا اکثر یہی ہوتا تھا کہ کھانا پکاتے وقت کھلاتے وقت ہم سب کو نیچے ہی پاس بٹھا لیا کرتی تھی. تو مجھے انہوں نے اس دن شاید مشکات شریف سے، کیونکہ میرے والد سے وہ پہلے پورا قرآن کا ترجمہ انہوں نے پڑھا، میری پیدائش سے تقریباً 8 دن پہلے ختم ہوا تھا ان کا قرآن، تکمیل ہوئی تھی. پھر اس کے بعد یہ کہ جب ہم نے ہوش سنبھالی تو مسلسل انہیں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے پایا. تو انہوں نے شاید قبر کا بیان پڑھا تھا، تو سب سے پہلے قبر کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا. کھانے پکاتے ہوئے ساتھ ساتھ بتانے لگی قبر میں ایسے ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے، یہ سوال پوچھتا ہے. پھر یہ گرز کا لفظ پہلی دفعہ میں نے وہیں پر سنا اور میرا رنگ پیلا ہو گیا وہ خوف کے مارے. ہم تو کہتے ہیں نا بچوں کو نہ بتاؤ، بچے ڈر جائیں گے. نہیں تو پھر کب بتائیں گے؟ اور اگر بچپن میں ان کے دل میں یہ باتیں نہیں بیٹھی تو بڑے ہو کر کیا بیٹھیں گی؟ پھر یہ ہوا کہ اتنے میں میرے ماموں آ گئے. مجھے یہ بھی یاد ہے، وہ کہتے تم اس کو کیا بتا رہی ہے، تم نے دیکھا نہیں اس کا رنگ کتنا پیلا ہو رہا ہے؟ لیکن آپ دیکھیے رات بھی یہی میں غور کر رہی تھی، من کہتی کہ وہ ماں جو ہمیشہ سے قبر کے بارے میں فکر مند رہتی تھی، آج قبر میں پہلی رات ہے ان کی. اللہ اس رات کو ان کے لیے دنیا کی ہر رات سے زیادہ پرسکون بنا دے اور ان کے لیے راحت اور آرام. اور دنیا میں ظاہر بزرگوں کو رات کو کئی دفعہ واش روم جانا پڑتا ہے، کئی قسم کی تکلیفیں لاحق ہو جاتی ہیں، نیند نہیں آتی ہے. آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کلاس میں ان کو کبھی جھونکا آ جاتا تھا کیونکہ رات کی نیند ان کی پوری نہیں ہوتی تھی. تو یہ نہیں کرتی تھی کہ صبح اٹھ کے پھر وہ آرام کرنے لگ جائے، وہ دوبارہ پھر کلاس میں آ جاتی تھی، سوتے جاگتے. اور مین جو ٹی کیو کا ہال ہے اس میں ان کے لیے اسی لیے بیڈ بھی لگوایا گیا تھا. تو میں امی سے کہتی تھی کہ آپ کو جب زیادہ تھکاوٹ ہو تو آپ بس اس میں لیٹ جایا کریں، جیسے ہم اپنے باقی تمام اسٹوڈینٹس کو بھی کہتے ہیں کہ بخار بھی ہو تو کلاس میں لیٹ جائیں، بجائے اس کے کہ ہاسٹل کے کمرے میں اکیلے لیٹے یا گھر میں لیٹے کے کچھ نہ کچھ تو کان میں اچھی بات جاتی رہے گی تاکہ علم کا سفر جو ہے وہ جاری رہے. تو بہرحال جس شخص نے ساری زندگی قبر کی اتنی فکر کی ہو اور اپنے بچوں کے دل میں بھی یہ فکر ڈالی ہو، امید ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہوگا. اب مومن کی حفاظت قبر میں کیسے ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں وہاں کام آتی ہیں؟
حدیث میں آتا ہے کہ میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز سرانے کی طرف آ جاتی, اور وہ تو گئی بھی نماز کی حالت میں, یعنی ایک طرح سے ہوش ان کا گیا. روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے, زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے, اور دیگر نیک کام صدقہ, صلہ رحمی, نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے پاؤں کے پاس ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ امی پہلے منڈے تھرسڈے بھی ہمیشہ روزہ رکھا کرتی تھی نا, تو میں ان سے لڑائی کرتی تھی, امی آپ کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ اس طرح نہ کیا کریں, آپ نا ایام بیت کے روزے چلے رکھ لیں. تو ماشاء اللہ وہ ضرور اس کو بھی رکھتی تھی, اور پھر میں نے ان کو ڈیٹ بتانی ہوتی تھی نا کہ صبح ایام بیت ہے. تو اس مہینے ابھی کنفرم نہیں تھا مجھے کہ ٹیوزڈے ہے یا وینسڈے نا, تو میں نے کہا امی ٹیوزڈے لگتا بن رہا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو کنفرم کروں گی نا. لیکن امی نے ٹیوزڈے کو ہی روزہ رکھ لیا, اتنا ان کو جلدی ہوتی تھی ماشاءاللہ روزہ رکھنے میں بھی. تو میں نے کہا آج تو ہے ہی نہیں وینسڈے کو, اب تو آپ اس کو کھول لیں, افطار کر لیں, اتنے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں. تو امی نے کہا نہیں میں اس کو ضرور کمپلیٹ کروں گی. اب اس آخری مہینے کے بھی انہوں نے ایام بیس کے روزے رکھے تھے ماشاءاللہ, انہوں نے ایام بیس. اور ہم اچھے بڑے جوان ہو کر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم سوچتے ہیں یہ کام ہے, وہ کام ہے, یہ بیماری ہے, وہ بیماری ہے, اور اس کی پابندی نہیں کرتے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ صدقہ آج بھی عارفہ بتا رہی تھی کہ کس طرح روزانہ الوداع آ کر وہ صدقہ کرتی تھی. الحمدللہ صدقہ کی ان کی روز کی روٹین تھی, اور چونکہ میرے سے ہی وہ چینج کرواتی تھی کہ چینج میرا ختم ہو گیا صدقہ کرنے کے لیے تو وہ کرو. تو میں ان کا پرس دیکھ رہی تھی کھول کے, تو صدقے کے پیسے جو انہوں نے آنے والے دنوں میں کرنا تھا وہ موجود تھے نا, کیونکہ ان کی روٹین تھی, اور وہ حدیث کے مطابق صدقہ کرتی تھی, جیسے کہ اتنا کرنا ہے جو انہوں نے بخاری میں پڑھا تھا. تو میرا ایک بہت ہی زیادہ مجھے خوشی بھی ہوئی اس بات کی کہ الحمدللہ یہ ان کا ایک انتہائی مستقل عمل تھا, اور اللہ تعالیٰ اس پہ انہیں یقیناً بہترین جزا دی. روزے کی بھی بات ہوئی ہے تو صرف ایام 20 کے یا منڈے اور تھرسڈے کا روزہ نہیں رکھتی تھی, ذی الحجہ کے 10 دن کے روزے, محرم کے روزے, یعنی جتنے بھی مسنون روزے ہیں وہ سارے وہ رکھتی تھی. پچھلے جو 8 مہینے کی ان کی بیک بون کی تکلیف تھی اس کے بعد انہوں نے یعنی وہ روزے کچھ عرصہ بیچ میں چھوڑے, مگر اس بیماری کے بعد بھی جو رمضان آیا اور ہم سب نے امی سے بولا کہ آپ اتنی سخت بیماری کے بعد اٹھی ہیں تو اب جو ہے پلیز آپ روزوں کی تھوڑی سی پرہیز کر لیں. اور یہ بھی شیڈیول بتایا کہ 2 رکھیں, 1 رکھیں, 1 چھوڑ دیں, 1 رکھیں, اس طرح کریں. لیکن امی نے رمضان المبارک کے کوئی روزے نہیں چھوڑے تھے الحمدللہ. شوال کے روزے بھی رکھتی تھی, اور وہ روزے رکھنے کے بعد میں یہ سوچ رہی تھی کہ ماشاءاللہ اتنی سخت بیماری سے وہ گزری ہیں, لیکن رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی نہیں چھوٹا ان سے الحمدللہ, ایک بھی. اور اس رمضان میں بھی انہوں نے مکمل روزے رکھ لیے, اللہ کا بہت احسان ہے الحمدللہ. صلہ رحمی, کون بتائے گا آپ میں سے صلہ رحمی کے بارے میں, کہ رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھتی تھی؟ جس دن امی بیمار ہوئی ہیں اس سے 1 دن پہلے میرے ساتھ پروگرام بنایا, اور مجھے کہنے لگی کہ اس ویکنڈ پہ تم نے کہیں نہیں جانا, اس ویکنڈ پہ تم میرے ساتھ جاؤ گی, اب ہم رشتہ داروں کا حال پوچھنے جائیں گے. تو ہمارے ماموں ان کے بھائی سرگودا میں بیمار ہیں, بلکہ ان کی دعا بھی کیجیے گا. تو کہنے لگی ان کا حال پوچھنے کے لیے جانا ہے, اور تم میرے ساتھ چلو اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے چلو. تو میں نے عمر سے بات کی کہ تم میرے ساتھ چلو گے, نانی اماں اس طرح کہہ رہی ہیں, تو اس نے اوکے کر دیا, ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ہفتے کو جائیں گے اور اتوار کو واپس آئیں گے. تو میں نے کہا مجھے تو اس ویکنڈ پہ لاہور میں کام تھا. تو کہنے لگی کوئی بات نہیں, لاہور بھی بلکہ جائیں گے. 2 ان کے دل میں باتیں تھیں, ایک تو یہ کہ نگت باجی کے جو مدر ان لا ہیں, ساس, وہ بیمار ہیں, ان کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں. تو کہنے لگی ان کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم آئے ہیں, لیکن اللہ تو راضی ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا. اور پھر ان کو ایک بات یہ بھی تھی کہ چونکہ آپ کی کلاسز ہو رہی تھی لاہور میں, تو چلو اسی بہانے کلاس میں بھی ہو آئیں گے, لاہور کی کلاس بھی اٹینڈ کر آئیں گے. کلاس میں آنے کا بھی بہت شوق ہوتا تھا. تو اس طرح وہ اپنے جتنے غریب رشتہ دار ہیں ان سب کا ان کے پاس لسٹ بنی ہوئی تھی, اور ان سب کا وہ خیال کرتی تھیں. جتنا وہ خود کر سکتی تھی وہ خود کرتی تھیں, اور جہاں وہ خود نہیں کر سکتی تھی تو وہ ہمیں بھی شامل کر لیتی تھیں
کبھی کبھی ہم سے بھی کہتی سب کو بتاتی تھی، ہم سب کو بتاتی تھی کہ فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس کے بچے کی فیس دینی ہے، اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، وہ بیمار ہے، اس کا خیال کرنا ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے، ان کے مسائل آج کل ایسے ہو گئے ہیں. تو یعنی ہماری امیڈیٹ فیملی سے ہٹ کر اپنے دور دراز کے بھی جو ہمارے فیملی ممبرس ہیں سب کا ایک ایک کا ان کا خیال ہوتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے اور ان کی کیسے مدد کرنی چاہیے اور کس طرح کریں. تو مالی مشکلات ہوں یا ان کے لیے کپڑوں کا انتظام، ان کے لیے دواؤں کا، ان کی جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہمیشہ آپریشن کوشش میں رہتی تھی. کسی کا آپریشن ہے، کسی کو علاج کے لیے ضرورت ہے، یا کسی کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے، تو ہر ایک کے دکھ درد کا ان کو خیال ہوتا تھا اور ہر ایک کے بارے میں وہ پوری طرح آگاہ رہتی تھی. اللہ تعالیٰ بلکہ میرا سورس آف انفارمیشن وہی تھی. میں جب ادھر ادھر سفر پر ہوتی تھی تو میں جس وقت بھی کال کرتی ساروں کا A to Z سب کا حال پوچھتی، فلاں کیسے، کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا ان کے پاس سب کی انفارمیشن. میں الگ ماشاء اللہ 12 بہن بھائی ہیں، ہم تو ہر ایک کو کال کرنا، اور بعضوں کو آگے سے کوئی ملتا نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا حال کیا ہے. تو امی سے پوچھ کے تسلی ہو جاتی تھی کہ سب کی خبر مل گئی، تو ایک سکون آ جاتا تھا کہ سب ٹھیک ہے، یا اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس کے لیے کوئی کوشش یا دعا یا جو بھی کرنی ہے. اور پھر نماز، تو نماز میں صرف فرض نمازیں نہیں بلکہ فوزی شاید بتا رہی تھی کہ جمعہ وہ ان کے ساتھ پڑھا کرتی تھی. پھر اس کے بعد یہ کہ تہجد کی نماز تمیہ رات کے وقت ان کے پاس ہوتی تھی،